नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में मौसम की तब्दीली की अलामात नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें पंजाब की, जहां धुंध का राज कायम है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे भी बंद कर दी गई है, जिससे सफ़र करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 18 से 20 जनवरी तक एक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है, जिससे पंजाब भर में बादलों के साथ हल्की बारिश के इम्कानात भी हैं। अगर लाहौर के हवाले से हम बात करें तो वहाँ कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये सर्दी का एक और इशारा है, जिसके बायस अवाम को गर्म कपड़ों की ज़रूरत पेश आ रही है। कराची में भी हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत अब भी बरकरार है और यहाँ 5 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरकी सम से हवाएं चलने का इम्कान है, जो शहर के मौसम को मज़ीद सर्द बना सकती हैं। इसके अलावा अगर मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें शदीद सर्दी पड़ेगी। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जो इन इलाकों में मौसम की शिद्दत में इजाफा करेगी। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरे पाकिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की जा रही है और सर्दी के इस दौरानिए में शहरियों को मोहतात रहने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा सफ़र करने वाले अफराद को धुंध के बायस सड़कों पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ताकि हादसात से बचा जा सके। और अब आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के दीवानों के लिए एक अहम खुशखबरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का अचानक दौरा किया और इस तारीखी मैदान की तामीर नौ पर होने वाले कामों का उन्होंने जायज़ा लिया। ये दौरा न सिर्फ स्टेडियम के तामीराती कामों की रफ्तार को जांचने के लिए था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता होने वाली है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में तेज़ी लाने के लिए भी एक अहम कदम साबित हुआ। मोहसिन नकवी ने मरकजी इमारत में जारी फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया और हिदायत जारी की कि यह काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि शायकीन क्रिकेट को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा सके। चेयरमैन PCB ने इस मौके पर प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ड्रेनेज वर्क को भी मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना ज़रूरी है, ताकि किसी भी मौसमी सूरत हाल में खेल का जो तसलसल है उसको भी बरकरार रखा जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेडियम में जारी जदीद कारी के मनसूबे की तफसीलात बताते हुए कहा कि शायकीन के लिए जदीद और आरामदेह कुर्सियाँ नस्ब की जा रही हैं, जबकि नई LED लाइट्स की तनसीब से रात के जो मैचेस हैं उन्हें भी मज़ीद शानदार बनाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, शायकीन के लुत्फ़ सुरूर में इजाफे के लिए लेज़र लाइट शोज़ भी शामिल किए जाएंगे, जो कि खेल के जोशो खरोश को एक नए दर्जे पर ले जाएंगे। इसी हवाले से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं चिराग बलोच, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं। वो हमें इस तामीराती मनसूबे और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात भी फराहम करेंगे। चिराग, बताइएगा क्या तैयारियाँ देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल अनवार, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, इसी की एक अपडेट आपको मैं ज़रा देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो वो कितना एक काम इस टाइम मुकम्मल हो चुका और कितना एक काम जो है वो रहता है, क्योंकि अब 25 जनवरी जो है वो डेडलाइन दी गई है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से। तो इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से जो है वो यहाँ पर कुर्सियाँ लगाने का काम शुरू किया गया है। यहाँ पर जो इमरान खान एनक्लोजर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन भी जहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर फोल्डेबल कुर्सियाँ जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। क्यों यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाएंगे, मैं आपको यहाँ पर बैठ के भी दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से आता है मंजर। और दूसरी तरफ यहाँ पर बैठ के अब राउंड अबाउट यहाँ पर आके 8वीं 9वीं जो है वो रो बन रही है। जो यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़े एक प्यारा सा व्यू आ रहा है। इससे पहले जो है हमें इस तरह का व्यू जो है वो नहीं मिलता था। हम अगर इसी तरह से बात करें तो पहले व्यू जो है वो यहाँ पर डिग्री जो जिस एक जाविया जो था वो 20 डिग्री तक का जाविया इसे दिया गया था यहाँ पर जो शायकीन यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अब इसको इम्प्रूव करके इसको 25 से 29 डिग्री तक किया गया है। और ये इसे जो है कि ये ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इस चीज़ कि एक व्यू जो है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। इस तरह से पहले व्यू जो है वो यहाँ पर नहीं आता था। अब इसी के साथ साथ मज़ीद अगर आपको इन एनक्लोजर्स की थोड़ी अपडेट दे दूँ तो यहाँ पर एनक्लोजर की अपडेट ये है कि यहाँ पर पहले जो है वो 21,500 की मैक्सिमम जो है वो कैपेसिटी थी, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसको बाद में रेनोवेट करके उसको कम किया गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है वो अब जो अपग्रेडेशन हुई है उसके अंदर जो है उसको बढ़ा दिया गया। यहाँ पर कुर्सियों की तादाद अब टोटल शायकीन जो यहाँ
पर बैठेंगे वो 34 से 35 हज़ार के दरमियान जो है अब इसकी गुंजाइश कर दी गई है, जो कि एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर कुर्सियों की जानिब से। अब एक तो यहाँ पर अब ये कलर भी यहाँ पर डिफरेंट हम सर पहले देखते थे, ये आपको ग्रीन कलर की कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं और इसके ऊपर अगर आपको वहाँ पर दिखाएं वहाँ पर लगी नहीं है, लगाई जा रही हैं वहाँ पर कुर्सियाँ बिल्कुल इमरान खान एनक्लोजर के बिल्कुल ऊपर, वहाँ पर वो सफ़ेद कलर की कुर्सियाँ होंगी। इसी तरह से ये जो दो कलर यूज़ किए गए हैं पाकिस्तान के फ्लैग को भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वाइट और ग्रीन कलर जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का झंडा है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये तो बात रही कुर्सियों की। अब इसी तरह से मैं अगर आपको बाकी चीज़ों की बात कराऊँ, ख़ास करके बात करें, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि जो साइड स्क्रीन्स होती थी वो पहले होती थी बिल्कुल ही शायकीन के दरमियान में यहाँ पर लगी होती थी, यहाँ पर एनक्लोजर्स के दरमियान में लगी थी, यहाँ पर जो व्यू है बिल्कुल रुक जाता था। अब उसको गिराकर जो है वो बिल्कुल अब स्टैंड्स के बिल्कुल आखिर पे लगाया गया ताकि शायकीन जो है वो बिल्कुल एक अच्छा उनको व्यू मिल पाए, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको इंजॉय कर पाएँ, ना सिर्फ कि उनका ब्लॉक रास्ता ना होता रहे। और बड़ी जदीद किस्म की एलईडीज़ जो है वो यहाँ पर अब नस्ब की जानी है, इस वक्त भी यहाँ पर काम जारी है। और एक नई एक और जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ पर जो टावर्स के ऊपर एलईडी लाइट्स नहीं लगाने का काम है वो भी इस तरह जारी है। इस वक्त जो है वो 6 यहाँ पर टावर्स हैं जो कि स्टेडियम्स को कवर कर रहे हैं, जिनके अंदर मैं बात करूँ तो 3 टावर्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, चौथे के ऊपर काम जारी है और 2 एनक्लोजर जो हैं वो उनके ऊपर अभी रहती है। इमरान खान एनक्लोजर वाली भी जो है वो इस टाइम एलईडी लाइट्स जो ऊपर रहती हैं उनका काम जो है वो अभी वहाँ पर लगना बाकी है और बाकी तकरीबन मतलब आधे से ज़्यादा काम जो है वो इसका भी मुकम्मल हो चुका है। तो ये कुर्सियाँ लगाने का काम, और अगर मैं बात करूँ साथ में एलईडी स्क्रीन की बात करूँ और साथ में जो टावर के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई जानी, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वो काम है जो कि आइंदा अगले जो 10 दिन हैं उनके अंदर हमें काम मुकम्मल होता हुआ नज़र आता है। अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ अगर आपको दिखाएं यहाँ पर आके, जो कि हम सबसे बड़ी मेन जो चीज़ है वो है स्टेडियम के यहाँ पर जो बन रही है, यहाँ जो पवेलियन बिल्डिंग है या फिर पवेलियन साइड पर पवेलियन ऑफिस, यहाँ पर जो खिलाड़ियों के बैठने की जगह होगी, यहाँ पर अगर मैं आपके मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर सबसे पहले तो सामने जिस तरह लॉर्ड्स के अंदर यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जो शायकीन के बैठने की यहाँ पर जगह होती है कि या फिर एक मेंबर्स की जगह होती है, वहाँ पर भी यहाँ पर ये बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो ऊपर कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऊपर बैठेंगे, यहाँ पर खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स कायम किए गए हैं। जो उस तरफ आपको नजर आएगा फजल महमूद एनक्लोजर वाली साइड पर, वहाँ पर जो पाकिस्तान टीम का जो है वो हमें ड्रेसिंग रूम मिलेगा। और इस साइड पर अगर हम बात करें इमरान खान एनक्लोजर के साथ, यहाँ पर जो है वो अवे टीम जो है हमें बैठती हुई नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें ऊपर वाले तीनों फ्लोर्स की, तो वहाँ पर जो है वो वीआईपी बॉक्सेस जो है वो कायम किए जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कायम किए जाएंगे, जहाँ पर जो है वो एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएंगी, जहाँ पर मैच को जो है वो शायकीन एंजॉय कर पाएंगे। और साथ साथ में ये नीचे अगर आपको काम नज़र आता हुआ दिखाया देगा कि उस साइड पर जहाँ पर फजल महमूद एनक्लोजर है वहाँ पर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया, वहाँ पर जो काम जो है वो सीढ़ियाँ जो बना ली गई हैं, अब उसके ऊपर स्लैब्स वगैरह भी रख दिए गए हैं, अब वहाँ पर सिर्फ कुर्सियाँ लगाना बाकी। इस तरह से जो बाकी इस साइड पे एनक्लोजर आपको नजर आएंगे, यहाँ से ही जो खिलाड़ी गुजर के जाएंगे, जिस तरह से हमें लॉर्ड्स के मैदान के अंदर नज़र आता है, तो ये यहाँ पर जो वो अभी तक जी एक बड़ी एक अच्छी अपडेट थी। और ये इसका काम अगर मैं आपको बात करूँ तो ये जो काम स्टेडियम की बिल्डिंग का काम रहता है, स्टेडियम की बिल्डिंग का काम जो है वो उसकी फिनिशिंग सिर्फ बाकी है, उसका स्ट्रक्चर जो पूरा तरह से मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी जो काम है उनका, बिजली का काम है वो भी यहाँ पर जो है मुकम्मल कर लिया गया है, उसका भी काम मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ फिनिशिंग के अंदर टाइल्स वगैरह और का काम रहता है। यहाँ पर जो है वो एक जो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम है, ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, उसके लिए भी चीज़ों को जो है नस्ब कर दिया गया। तो यहाँ पर अभी की जो अपडेट है वो यही है कि उम्मीद यही की जा रही है कि 25 जितना अभी काम तेज़ी से चल रहा है कि ये 25 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैक्सिमम भी हुए, अगर कुछ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता तो उसको मेरे ख्याल से ये जो जनवरी का आखिरी वीक होगा उसके अंदर उसको मुकम्मल कर लिया हो जाएगा। और ज़रा की जानिब से जो मुझे यहाँ पर बताना है वो ये है कि यहाँ पर स्टेडियम की जो अपडेट अभी तक जो है वो ये है कि फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो ओपनिंग जो की जाएगी स्टेडियम के हवाले से, जो है वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो यहाँ पर की जाएगी, जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी मदऊ किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट चिराग बलोच, हमें इस हवाले से काफ़ी डिटेल में उन्होंने अपडेट किया है कि किस तरह से कुर्सियाँ लगाने का काम इस वक्त जारी है। तमाम मनाजिर हमने न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए हैं। LED लाइट्स लगाने का काम इस वक्त जारी है और जो काम की रफ्तार है वो इस वक्त काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है। मोहसिन नकवी साहब ने जब विजिट किया तो उन्होंने भी हिदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया है, जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है क्योंकि ये बड़ा इवेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगा। प्रोमो में क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम, जो स्विंग के सुल्तान के तौर पर भी मशहूर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की सफ़ेद जैकेट की तारीफ करते हुए शायकीन को इवेंट का हिस्सा बनने की दावत दे रहे हैं।
یہ ٹورنامنٹ 8 سال بعد ہو رہا ہے، جس کا آخری ایڈیشن 2017 میں پاکستان نے سرفراز احمد کی قیادت میں جیتا تھا، اور اس بار بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی، اور ٹورنامنٹ کے جہاں میچز ہیں وہ پاکستان کے میدانوں میں شائقین کو کرکٹ کا بھرپور لطف دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 10 کے پلیئرز ڈرافٹ کی شاندار تقریب بھی لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ میں منعقد ہوئی، جہاں 6 ٹیموں نے اپنے اسکواڈز کا اعلان کیا ہے۔ یہ لیگ پاکستان کرکٹ کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، اور ہر سیزن کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں ہی ایونٹس نہ صرف پاکستان میں کرکٹ کی مقبولیت کو بڑھائیں گے، بلکہ دنیا بھر کے جو شائقین ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ بھی کریں گے۔ پہلے آپ کو چیمپئنز ٹرافی 2025 کا نیا پرومو دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ تو وسیم اکرم کو ہم اس پروموشنل ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے پیغام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایونٹ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو سائن بھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے ہائیبریڈ ماڈل پر بہت زیادہ بات ہوتی رہی کہ بھارت پاکستان نہیں آ رہا، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان انڈیا کے میچز ہیں وہ دبئی میں ہی منعقد ہوں گے۔ تو 19 فروری سے چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہاں پر چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آئے دن اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، ایپٹرا نامی کمپنی نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے اور دنیا کو ایک ایسا منفرد حل پیش کیا ہے جو پیٹرول یا بجلی کی ضرورت کے بغیر چلنے والی گاڑی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہ گاڑی سولر انرجی پر چلتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ پیٹرول کی فکر کرنی پڑے گی اور نہ ہی بجلی کی، کیونکہ یہ گاڑی شمسی توانائی سے چلتی ہے۔ سولر ای وی نامی یہ گاڑی اس وقت کی سب سے جدید اور سب سے زیادہ ماحول دوست گاڑیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی بجلی یا پیٹرول کی ضرورت نہ ہو۔ کمپنی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ گاڑی روزانہ سورج کی روشنی سے اتنی توانائی حاصل کر لیتی ہے کہ وہ 40 میل تک سفر کر سکتی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اسے چارج کیے بغیر چلانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس گاڑی کا ڈیزائن بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ایک خلائی جہاز کی طرح دکھائی دیتی ہے، جیسا کہ آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اڑنے کے بجائے سڑک پر دوڑتی ہے۔ اس کا وزن کم سے کم رکھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اور اس کی سطح پر سولر پینلز نصب ہیں جو کہ مجموعی طور پر 700 واٹس توانائی سورج کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس گاڑی کا منفرد ڈیزائن ہوا کی رگڑ کو 70% تک کم کرنے میں بھی کامیاب رہا ہے، یعنی کہ اس کے جو ایروڈائنامکس ہیں وہ بڑے زبردست بنائے گئے ہیں، جو کہ اس کے ایندھن کی کارکردگی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑی میں 45 کلو واٹ کی بیٹری بھی موجود ہے، جو اسے بجلی سے چارج کرنے پر مزید سپورٹ بھی فراہم کرتی ہے، اور فل چارج ہونے پر 400 میل فی گھنٹہ تک کی رینج بھی دیتی ہے۔ یہ گاڑی 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار 6 سیکنڈ میں حاصل کر لیتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی تیز رفتار اور طاقتور گاڑی کی خصوصیت بھی رکھتی ہے۔ اس گاڑی کو ابھی باضابطہ طور پر مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ابھی پری آرڈرز میں دستیاب ہے، اور اس کی قیمت $40,000 رکھی گئی ہے۔ کمپنی کو بھی امید ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور ماحولیاتی تحفظ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر لوگ اس منفرد گاڑی کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے، اور یہ گاڑی نہ صرف آپ کی روزمرہ کی سفری ضروریات کو پورا کرے گی، بلکہ یہ ماحول پر بھی کم سے کم اثر ڈالے گی۔ جیسے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کا شمسی توانائی سے چلنا اور پیٹرول کی ضرورت نہ ہونا، یہ ایک اہم قدم ہے جو کہ ہمیں ایک صاف ستھری اور توانائی سے بھرپور مستقبل کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ اس گاڑی کی ٹیکنالوجی کو نہ صرف خود انحصاری کی ایک نئی مثال ہے، بلکہ یہ مستقبل میں ماحول دوست نقل و حمل کے لیے ایک سنگ میل ثابت بھی ہو سکتی ہے، اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی انوینشنز کی جا رہی ہیں، اور کام مسلسل یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیٹرول سے، فیول سے جو ہے ہماری جان چھڑوائی جائے، اور تمام لوگ ای وی پر شفٹ ہو جائیں، الیکٹرک وہیکل پر شفٹ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو سولر کی ٹیکنالوجی ہے، شمسی توانائی کے ذریعے بھی گاڑیوں کو چلایا جائے، تاکہ آپ کو اپنی گاڑی کو کم سے کم چارج بھی کرنا پڑے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان۔ ناظرین، جدید دور میں صحت اور ٹیکنالوجی کا امتزاج حیرت انگیز ایجادوں کو جنم دے رہا ہے، اور ان میں ایک نیا اضافہ ہے ایولو کا، ایک خودکار کموڈ جو خاص طور پر پریگننٹ خواتین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منفرد پروجیکٹ کی تخلیق کار ہیں NCA کی باصلاحیت طالبہ اریب زہرا، جنہوں نے حاملہ خواتین کے آرام اور ان کی صحت کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انقلابی پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا ہے۔ ایولو کے حیرت انگیز فیچرز میں شامل ہیں الٹراسونک سینسر، سیلف فلشنگ، ایئر ڈرائنگ اور UV سینیٹائزیشن، جو نہ صرف اسے مکمل طور پر خودکار بناتے ہیں بلکہ اسے صاف اور جراثیم سے پاک رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حاملہ خواتین کو درپیش مسائل جیسے ہیمورائڈز اور کانسٹیپیشن کے حل کے لیے ایک بہترین متبادل بھی ہو سکتی ہے۔
اس کا ایڈجسٹبل فٹ ریسٹ اور بہتر ارگونومک ڈیزائن حاملہ خواتین کی راحت اور صحت کو بہتر بنانے میں معاون ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس انقلابی پروجیکٹ کی تخلیق کار اریب زہرا، جو ہمیں بتائیں گی کہ یہ منفرد آئیڈیا انہیں کیسے آیا اور اس پروجیکٹ کو تیار کرنے کے دوران کن چیلنجز کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اریب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ منفرد پروجیکٹ بنانے کا خیال آپ کو کس طرح سے آیا؟ کہیں آپ نے دیکھا اس طرح کا کسی پروٹوٹائپ پر کام ہو رہا ہے، یا آپ نے اس کو سٹارٹ کرنے والوں میں سے ہی آپ ہیں؟ اچھا، تو اس پہ ویسے تو جاپان میں کام ہو رہا ہے، آٹومیٹڈ کموڈز جاپان جو ہے اس میں کافی آگے نکل گیا ہے، لیکن جو مجھے اسپیسیفکلی پریگننٹ خواتین کے لیے کموڈ بنانے کا آئیڈیا اپنے گھر کی سچویشن کو دیکھ کر آیا تھا۔ میری بھابھی کی اسٹرگلس کو میں نے دیکھا، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو موسٹلی اوور لک کر دیتے ہیں، بٹ حاملہ خواتین کو واش روم یوز کرتے ہوئے بہت زیادہ جو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو اسٹرگلس تھیں جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، ان کو سن کر، ان کو سمجھ کر، اس تکلیف کو دیکھ کر، جو کہ ایون رائٹ آفٹر دا ڈیلیوری جن سے وہ گزری ہیں، تو اس کو دیکھ کر مجھے آئیڈیا آیا کہ آئی شوڈ ڈیفینیٹلی ورک آن سم تھنگ جو کہ پریگننٹ خواتین کے کمفرٹ کو انہانس کر سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو فیچرز ہیں وہ بھی ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کون کون سے فیچرز ہیں، کیا ان کے بینیفٹس ہوں گے، کس طرح یہ جو پریگننٹ وومن ہیں ان کے لیے ذرا آسانی پیدا کرے گا؟ اچھا، اس کو میں نے 2 ویز سے اپروچ کیا ہے، ایک کمفرٹ اور ایک ہائیجین۔ کمفرٹ اس طریقے سے کہ اس کے اندر آرم ریسٹس ہیں جو کہ اٹھنے اور بیٹھنے میں ان کا جو ہے ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا بیلنس برقرار رہے، اس کے لیے آرم ریسٹ ہے۔ اس کے لیے اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے ایڈجسٹیبل فٹ ریسٹ ہوگا نیچے، جو کہ وہ اپنے کمفرٹ کے حساب سے اس کو اوپر اور نیچے کر سکتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریگنینسی کے دوران وہ کتنی اپنی ٹانگیں اٹھا سکتی ہیں، کتنی نہیں اٹھا سکتی، وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ اپنے کمفرٹ کے حساب سے اپنے فٹ ریسٹ کو ایڈجسٹ کریں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس کے اندر ڈراور ہے جو کہ رائٹ آفٹر دا ڈیلیوری دے بلیڈ فار لائک 40 days straight، سو دے نیڈ سینیٹری پروڈکٹس جو کہ بالکل ان کے ریچ میں ہوں، تو ڈراور ہے جس کے اندر ان کے سینیٹری پروڈکٹس ہوں گے، شیلف ہے اس کے اوپر جس کے اوپر وہ اپنی ساری کمفرٹ کی چیزیں رکھ سکتی ہیں، اور ایک بہت انکلوزڈ سی اسپیس کے اندر اس کموڈ کو میں نے بنایا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی تو وہ اس کے کمفرٹ کو بہت زیادہ انہانس کرے گا، ایک پورا ایکسپیرینس بن جائے گا یہ۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ ہائیجین۔ اچھا، یہ فلی آٹومیٹڈ ہے، اس میں الٹراسونک سینسرز لگے ہوئے ہیں آگے جو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ وہ انٹر ہو گئی ہیں واش روم میں، وہ لڈ آٹومیٹکلی کھل جائے گی۔ اچھا، اس کے لڈ کے اندر جو ہے رم جو ہے اس کے اندر IR سینسر انٹیگریٹڈ ہے جو یہ ڈیٹیکٹ کریں گے کہ بندی بیٹھی ہوئی ہے، اگر بیٹھی ہوئی ہے تو لڈ اوپن رہے گی، اگر وہ جب اٹھ کے چلی جائیں گی تو لڈ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے اندر جب جیسے ہی آٹومیٹکلی لڈ کلوز ہوگی تو سیلف فلشنگ ایکشن ہوگا، فلش بھی خود ہو جائے گا۔ اس کے بعد رم کی ایئر ڈرائنگ ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات واش روم یوز کرنے کے بعد جو رم ہوتی ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، تو رم جو ہے وہ خود بخود ایئر ڈرائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد UV سینیٹائزیشن ہوگی تاکہ بیکٹیریاز جو ہیں ان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بعد دوبارہ ایئر ڈرائنگ ہوگی، کیونکہ UV لائٹ جو ہے وہ بیکٹیریاز کو مار تو دیتی ہے لیکن اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ وہیں پہ ہی رہتی ہے، تو جب دوبارہ ایئر ڈرائنگ ہوگی تو وہ ڈیڈ باڈیز بھی وہاں سے ریموو ہو جائیں گی، اور جب وہ اگلی دفعہ آئیں گی تو وہ کمپلیٹلی ان کو صاف ستھرا اور سینیٹائز ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں کافی مشکل ہیں، جو لوگ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے نہیں جانتے ہیں، اٹس ویری گڈ ٹو ہیئر کہ لڑکیاں بھی یہ سارا کام کر رہی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے کر رہی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ڈیزائننگ کی تیاری کے دوران کون کون سے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جب آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کا کوئی پروٹوٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں مشکل تو کافی آتی ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ کہ سنس آئی ایم اے ڈیزائنر، تو پہلے تو مجھے اس کی ڈیزائننگ میں ہی اچھا خاصا ٹائم نکل گیا، آئیڈیشن اسکیچز بنانے میں کہ کس طریقے سے بنانا ہے، کیونکہ پریگننٹ خواتین کے اینتھروپومیٹرکس، ان کی باڈی میجرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ دیئر پریگننسی، تو اس ساری چیز کو بھی ذہن میں رکھنا تھا۔ اچھا، جب اس کے علاوہ ہم اس کی ایگزیکیوشن پہ آتے ہیں تو اس کی ایگزیکیوشن مجھے 3-4 ہفتے لگے تھے اس کو مکمل کرنے میں۔ اس کی باڈی اور فریم ورک جو تھا وہ تو ایزیلی بن گیا تھا، اس کا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ جو ساری ٹیک ہے نا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، اس میں بہت زیادہ ٹرائل اینڈ ایرر تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز خراب ہوتی ہے، سینسر خراب ہوتا ہے، موٹر خراب ہوتی ہے، پروگرامنگ آپ کو پھر سے کرنی پڑتی ہے، اور جو بھی فیچر چینج ہو رہا ہے، کتنے فٹ ریسٹ اوپر آئے گا، نیچے آئے گا، موٹر کو موٹرائز کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اچھا خاصا ٹائم لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا اب ایک پروٹوٹائپ، یہ تو چلیں اگر آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اور سکسیزفل ہی رہا ہے، اب اس کو اگر ہم نے لانا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اگر ہم اس کو سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا شروع کرتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ تجارتی وے میں اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کاسٹ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ ابھی اس کی کاسٹ کیا آئی ہے، اور اگر یہ بلک کوانٹٹی میں بنتا ہے پھر اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟
اچھا ابھی اس کی کاسٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے سنگل وہ کیا ہے تو 85,000 مجھے پڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس کو مارکیٹ میں لانچ کروں گی بلک میں پروڈکشن ہو رہی ہوگی اس کی تو یہ 50 ہو جائے گا. 50,000 میں آ جائے گا. ہاں 50 میں لوگوں کو مل جائے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور یہ جو سینسرز ہیں ان کی وارنٹی ان کے اور بڑے معاملات کیونکہ جتنی چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں پھر اس کے وارنٹی جو کلیمز ہیں وہ بھی پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جی جی. اچھا تو اب یہ ہے کہ پروٹوٹائپ کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے لوکل چیزیں لی ہیں اور سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی لی ہیں کہ بھائی جگاڑی کام نکالنا ہے ظاہر سی بات ہے. لیکن جب ایک مارکیٹ میں جائے گا ظاہر سی بات ہے ہمیں امپورٹڈ پروڈکٹس لیں گے سارے کے سارے جو کہ جن کی وارنٹی بھی ہوگی اور جو دیر پا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور چلیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ ہماری کمپنی بھی اس چیز کو کرے گی کہ اگر 1-2 سال آرام سے یہ آپ کو وداؤٹ اینی ٹربل چلے گا. اگر ان کیس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم آ کے خود اس کو فری آف کاسٹ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح یہ تو ہو گیا کہ یہ تو اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا پریگننٹ خواتین کے لیے. اگر جس طرح سے آپ اس کو ہمیں بتا رہی ہیں کہ پراپر طریقے سے یہاں پر جو ہم اس کی صاف صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں تھرو سینسرز, یہ پھر جو عام کموڈز ہیں وہ بھی بنائے جا سکتے ہیں عام لوگوں کے لیے بھی؟ موسٹ ڈیفینیٹلی. بلکہ یہ تو آلریڈی ہوتے بھی ہیں مارکیٹ کے اندر جو نارمل آپ کے سینسر بیس کموڈز ہیں وہ آتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں نہیں بنتے, وہ بنتے باہر ہیں لیکن وہ یہاں پر ادھر آتے ہیں وہ بہت زیادہ کاسٹلی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پروڈکٹ ابھی آپ نے بنائی ہے کسی پریگننٹ خواتین کو اس پر مطلب استعمال کیا گیا ہو آزمایا گیا ہو وہاں سے کیسا فیڈ بیک آیا؟ اچھا وہاں سے بھی بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا. دیور لائک کہ میرا تو اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے یہاں پہ سے ہلکے کموڈ ہے. تو ڈفرینٹ خواتین سے میں نے ٹرائی کروایا تھا اور سب کا ہی بہت پازیٹیو رسپانس تھا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے فیچرز ہیں جن میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے بٹ وہ ذرا کاسٹلی ہو جائے گا جو اگر ہو تو شاید زیادہ بہتری ہو؟ اچھا اس کے اندر 2-3 فیچرز اور ایڈ کیے جا سکتے ہیں. بڈے ایڈ کیا جا سکتا ہے, وہ پھر سیلف واشنگ بھی ہو جائے گا, وہ آپ کو واش بھی کر دے گا. ٹیمپریچر اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس ٹائپ کی چھوٹی موٹی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں لیکن پھر ان کی کاسٹ ایسی بات جو پرائسز ہیں پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پروڈکٹ آپ نے بنائی پروٹوٹائپ آپ نے بنایا یہ اپنے اون پر ہی بنایا کسی نے اس کو اسپانسر کیا کہ چلے جی آپ اس کو بنانا شروع کریں پھر دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے آگے لے کر جایا جا سکتا ہے؟ نہیں یہ میں نے اپنے اسے بنایا کوئی اسپانسر نتھنگ. تو یہ پروجیکٹ تھا کوئی آپ کا جو جس کو آپ نے پھر کمپلیٹ کیا؟ یہ میرا تھیسس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بیسس پہ میں گریجویٹ ہوئی ہوں تو یہ میرا FYP تھا. یعنی کہ پھر یہ سکسیزفل رہے اگر آپ گریجویٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سکسیس ریشو کیا اس کا جا سکتا ہے؟ بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کی پرابلم ہیں بٹ اگین افورڈیبلٹی کے مسائل یہاں پر بہت زیادہ ہیں. اچھا میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے نا وہ لوگوں سے زیادہ میں ٹارگٹ کر رہی ہوں میٹرنٹی کلینکس اور ہاسپٹلس کو کہ جب وہ اپنے اسٹرکچرز بنا رہے ہیں اپنے ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو وہاں پہ وہ انسٹال کروائیں تاکہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کی کسی بھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کی خاتون ہو وہ ایٹ لیسٹ اس فیسلٹی کو کہیں نہ کہیں تو استعمال کرے. اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ پیپل ول بی فورس ٹو یوز اٹ ہاسپٹلس میں تو وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اور پھر اپنے گھروں میں بھی اس چیز کو لے کر آئیں گے. تو ایز آف ناؤ میری ٹارگٹ آڈینس ہاسپٹلس اور میٹرنٹی کلینکس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جس طرح سے اب آپ نے یہ پروڈکٹ بھی بنائی ہے اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے آپ کو کیا نیا سیکھنے کو ملا؟ بہت کچھ. مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنے 4 سال یونیورسٹی میں اتنا سیکھا ہوگا جتنا میں نے اس کو کرتے ہوئے سیکھا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مجھے جگہ جگہ گھومنی بھی پڑی تھیں, مجھے انجینئر سے بات کرنی پڑی تھی, مجھے کارپینٹر سے بات کرنی پڑی تھی, مجھے سیرامک کے لوگوں سے بات کرنی پڑی تھی. میں سیرامک کی فیکٹری گئی تھی باقاعدہ گجرانوالا. تو یہ سارے مجھے اتنی زیادہ نئی انفارمیشنز ملی کہ چیزیں بنتی کیسے ہیں, آتی کہاں سے ہیں. یہ سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یوزلی ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی وہ پھر مجھے اس کی میکنگ کے دوران پتہ چلی. یعنی کہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا ان فیوچر اب آپ کو کیا لگتا ہے کون سے صحت کی فیلڈ میں ہی یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جس پر آپ کام کرنا چاہیں گی؟ پروبیبلی فرنیچرز کو لے کر, فرنیچرز کو اس طریقے سے میڈیکیٹڈ کرنا کہ ہر طریقے کا بندہ اس کو جب یوز کرے یا پھر پیشنٹس جب اس کو یوز کریں تو مطلب ان کا کمفرٹ لیول جو ہے انہانس ہو. ٹھیک ہے. ان لانگر رن آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو نئی نسل ہے اس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی کیونکہ وہ آپ تو گریجویٹ ہو چکی ہیں, جو لوگ ایسے ہیں جو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں وہ کیا کریں؟ آئی فیل لائک کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں جن کے مطلب جن کو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں بٹ وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. لوگوں نے پہلے میرا بھی بہت مذاق اڑایا کہ یہ کیا تم نے کموڈ بنا دیا, لیکن جب
بتاتی ہوں کہ اچھا یہ چیز بنائی ہے، جب وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو کافی کام کی چیز ہے. تو ڈرنا نہیں ہے، بس لگے رہو، جو آئیڈیا آ رہا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو، چھوٹے چھوٹے پروٹوٹائپس بنا کر دیکھو، ٹیسٹنگ کرو، انشاءاللہ یو ول ایس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ این سی طالبہ ریب زہرا ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی، اور جس طرح سے وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ایک اچھا پروجیکٹ ان کی طرف سے بنایا گیا ہے جو کہ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرے گا. جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں اس طرح کی کسی فیلڈ میں آگے نہیں آ سکتی، یقینی طور پر یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. لڑکیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ریب ہمارے سامنے اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل بھی ہیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جنوری 2023 میں دنیا نے ایک نیا انقلاب دیکھا جب امریکہ کے ایک سٹارٹ اپ ڈسپلیس نے دنیا کا پہلا ایسا ٹیلی ویژن متعارف کروایا ہے جسے چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹی وی ایک منفرد اور جدید ٹیکنالوجی کا مظہر ہے جس میں کوئی تار موجود نہیں ہے اور بیٹری کے ذریعے پاور فراہم کی جاتی ہے. اس انوکھے وائرلیس اور ایل ای ڈی ٹی وی کا نیا ورژن اب کمپنی نے متعارف کروایا ہے، جس کے مناظر آپ ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، جس میں ساؤنڈ بار بھی شامل کیا گیا ہے. اور مکمل طور پر وائرلیس ہونا اس ٹی وی کا سب سے اہم اور نمایاں فیچر ہے جو اس کو دیگر ٹی وی ماڈل سے خاص بناتا ہے. لیکن یہ صرف ایک فیچر نہیں ہے جو اسے منفرد بناتا ہے. اس ٹی وی میں ایک اور دلچسپ فیچر شامل کیا گیا ہے، زپ لائن کا. زپ لائن فیچر کی بدولت یہ ٹی وی خود کو کسی بھی سطح پر چپکائے رکھ سکتا ہے، جیسے کہ دیوار، کھڑکی یا فرش پر. اس میں ایکٹیو لوپ ویکیوم ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ٹی وی کو کسی بھی سطح پر رکھ کر چلایا جا سکتا ہے، اور اس کی سیل خراب ہونے یا دیوار میں کسی خرابی کی صورت میں زپ لائن خودکار طور پر ٹی وی کو گرنے سے بھی روکے گا. یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے اسپائڈر مین کے ہاتھ سے نکلنے والے جالے. یہ وائرلیس ٹی وی 55 انچ کے سائز میں آتا ہے اور اس میں 10,000 mAh کی طاقتور بیٹری موجود ہوتی ہے جو 1 ماہ تک چل سکتی ہے اگر اسے آپ روزانہ 6 گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں. اور جب بھی آپ چاہیں آپ اس بیٹری کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور جب بیٹری کی پاور ختم ہو جائے تو ٹی وی کو دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک نیا 27 انچ کا ماڈل بھی متعارف کروایا گیا ہے جس میں 5000 mAh کی بیٹری ہوتی ہے، اور یہ ٹی وی سائز کے لحاظ سے کم قیمت پر بھی دستیاب ہے. ڈسپلیس کمپنی نے اس وائرلیس ٹی وی کی قیمت $3000 سے شروع کی ہے، اور یہ ٹی وی کمپنی کی ویب سائٹ پر خریداری کے لیے اب بھی دستیاب ہے. یہ ٹی وی نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک نیا سنگ میل ہے بلکہ یہ ایک بہترین حل بھی پیش کرتا ہے ایسے افراد کے لیے جو اپنے گھر میں وائرلیس اور منفرد ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. اس کا وائرلیس ڈیزائن، اس کی بیٹری کی طویل لائف اور زپ لائن فیچر اس کو ایک دلکش اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے طور پر پیش کرتا ہے. اگر آپ ایسی جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جو بجلی کی کمی کی حالت میں بھی آپ کے تفریحی تجربے کو برقرار رکھے تو یہ وائرلیس ٹی وی آپ کی پہلی پسند بھی بن سکتا ہے. تو یہ آج کا ہماری سٹوری تھی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے اس حوالے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے، جہاں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات اہمیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن یہ بات چیت بھی کہیں نہ کہیں تعطل کا شکار نظر آتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 22 دن گزرنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش نہیں کیے ہیں، حالانکہ 23 دسمبر کو تحریری مطالبات جمع کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے بتایا کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تحریری مطالبات ضروری ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے حکومت کے لیے کوئی بھی واضح لائحہ عمل طے کرنا ممکن نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا ہے کہ 31 جنوری کے ڈیڈ لائن قریب ہے اور حکومت اپوزیشن کے مطالبات پر غور کرنے کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کرے گی، لیکن سنجیدہ اور ٹھوس مطالبات کے لیے وقت درکار ہے. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیوں کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں اور حکومت نے پی ٹی آئی کو تیسری میٹنگ سے پہلے تحریری مطالبات پیش کرنے کا کہا تھا. تاہم اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. یہ سیاسی تعطل عوام اور تجزیہ کاروں کے لیے کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ کیا مذاکراتی عمل آگے بڑھیں گے؟ کیا سیاسی جماعتیں ڈیڈ لائن سے پہلے کسی متفقہ حل تک پہنچ سکیں گی؟ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب نے ہمیں شو میں جوائن کیا. پراچا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش نہیں کیے جا رہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے یا محض سستی ہے؟ یہ جو نیا راؤنڈ ابھی شروع ہو رہا ہے اس میں تو بتا دیا گیا ہے کہ تحریری مطالبات جمع کرائے گی پی ٹی آئی. جمعرات کو اب یہ مذاکرات ہونے ہیں، تیسرا راؤنڈ ہے، لیکن مذاکرات کو پہلے سے بتا دیا گیا نا کہ کیا مذاکرات ہیں. اب پہلے سے مطالبات بتا دیے پی ٹی آئی نے. 2 مطالبات ہیں کہ ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن پھر بھی حکومت انسسٹ کر رہی تھی کہ تحریری طور پر لکھ کے دیے جائیں.
پی ٹی آئی پہلے انکار کرتی رہی، پھر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ آ کر یہ جا کر آپ تحریری مطالبات جمع کروا دیں. تو اب جمعرات کا یعنی جو تیسرا راؤنڈ ہے ویری امپورٹنٹ کہ کیا مطالبات صرف یہ 2 رہتے ہیں یا کچھ اور بھی وہ تحریری طور پر لکھ کے دیتے ہیں. اور پلس اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ حکومت اس میں اس کو آپ کو یاد ہے جب نیب ترامیم کر رہی تھی پی ٹی آئی کی حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن یعنی نون لیگ نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے خود خان صاحب نے بار بار کہا تھا کہ یہ دیکھیں این آر او مانگ رہے ہیں، جب یہ تحریری مطالبات دیں گے تو پھر حکومت کا رد عمل بھی دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. ٹھیک ہے پراچا صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہیں یہ آپ کو کامیابی کی طرف نظر آ رہے ہیں یا پھر یہ عمل مزید تعطل کا شکار بھی ہو سکتا ہے؟ جو ملک کے حالات ہیں اور جو حکومت اور پی ٹی آئی کے تعلقات ہیں اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی خان صاحب کہتے تھے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے میں صرف فوج سے بات کروں گا، وہ کہتے تھے میری صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی. وہ کہتے رہے کہ صرف پاورز کے ساتھ بات ہوگی، ان کے پاس تو پاورز نہیں ہے. لیکن اب وہ آپ کے یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل میں بڑا حیران ہو رہا تھا، علی امین خان گنڈا پور کی کچھ چیزیں سامنے آ رہی تھیں کہ اگر یا کسی شیر عبد المروت یا دیگر ایک ہی بات کر رہے ہیں، وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی مذاکرات نہ کیے تو ہم پھر احتجاج کریں گے. تو پہلے آپ احتجاج کیا کرتے رہے؟ احتجاج بھی کر لیے پی ٹی آئی نے 26 مئی 9 مئی پھر 26 نومبر بھی ہو گیا. اس کے بعد اگر مذاکرات کی طرف آئے ہیں تو پھر یہ 31 کی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی مذاکرات میں. یہ بار بار حکومت نہ بھی کہے تو پھر نہیں ہوتا، چلتی رہتی ہے بات چیت. تو میرا خیال ہے یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ 30 جنوری سے پہلے کنکلوڈ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر پھر یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اس کا ملکی سیاسی صورتحال پر اگر ہم بات کریں، معاشی صورتحال پر ہم بات کریں تو اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں نا، جب یہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے اور اگر یہ اب نہ ہو رہے ہوتے تو صورتحال تو یہی رہتی جو ہمارے سامنے ہے. یعنی میں نے بتایا کہ 9 مئی بھی ہو گیا، 26 نومبر بھی ہو گیا. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اگر کیپچر کرنا چاہ رہی تھی ایک پاور، وہ نہیں ہو سکی. اگر ان کو ٹاپل اوور کرنا چاہ رہی تھی، وہ نہیں ہو سکا. تو پھر الٹیمیٹلی یہی راستہ رہ جاتا ہے نا کہ کہیں آپ تھوڑا سا گین کریں، کہیں آپ تھوڑا سا لوز کریں. اب ان کے ٹیمپرامنٹ میں، پی ٹی آئی کے ٹیمپرامنٹ میں یہ نیگوسیشن تو ہے نہیں. 11 12 سال 15 سال جیسے ان کی پرورش ہوئی، ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو یہ چیز نہیں سکھائی گئی کہ سیاسی داؤ پیچ کیا ہوتے ہیں، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہوتا ہے. کمپرومائز دنیا میں پالیٹکس میں نیگیٹو نہیں ہے، ناٹ نیسیسری، لیکن پاکستان میں اس کو صرف نیگیٹو اینگل سے دیکھا جاتا ہے. سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے، جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کمپرومائز کریں، آپ ایکسٹریم پوزیشن کو چھوڑیں، آپ جن چیزوں پہ کنورج کرتے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں. تو یہی ایک راستہ ہے. اگر اس پہ فریقین چلتے ہیں تو پھر تو شاید کچھ کامیابی ہو سکے. لیکن جو اصل آپ کا کوسچن ہے کہ جب مذاکرات نہیں ہو رہے تھے پھر بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی چلی، یہ گورنمنٹ بھی چلی، ڈسپائٹ پی ٹی آئی ہرڈل دس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا، یہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن ریٹ بھی لے کے آئے، تفصیلات زر بھی بڑھ گئیں، ایکسپورٹس بھی بڑھ گئیں. بیسیکلی اکانومی ہے، اکنامک فرنٹ پہ اگر کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں تو اس سے بہتر پھر کیا. ٹھیک ہے، لیکن پراچا صاحب جس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کو اگر ہم ڈسکس کریں، 3 بار مؤخر ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے اس حوالے سے، اب حکومتی صفوں سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اس وجہ سے ڈیلے کیا جا رہا ہے. پھر 16 تاریخ کو جو مذاکرات کی ایک اور نشست ہونے جا رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ نشست آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں اس فیصلے کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے جب پریس کانفرنس میڈیا ٹاک انہوں نے کی ہے، جب 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ تھا وہ تیسری بار مؤخر ہوا، وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ دکھائی دیے. نہیں، چیزیں تو ان کا انٹر کنیکٹ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
کہ فرض کیا اگر ابھی سزا ہو گئی ہوتی 13 جنوری کو تو شاید 16 کا دور نہ ہوتا جو 16 کو دور ہونا ہے مذاکرات. چیزیں انٹر کنیکٹ ہوتی ہیں. لیکن وہ 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ جو 65 ارب روپے کا کیس ہے، وہ 64-65 ارب روپے کا کیس تو بڑا کلیئر ہے. جو حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، یہ پیسہ ریاض ملک کے جرمانے کو ادا کرنے میں سپریم کورٹ کو بھر دیا گیا. تو جو حکومت پاکستان کا جو عوام کا پیسہ تھا وہ ایک فرد کے جرمانے کو بھرنے کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ صرف یہی کیس ہے 190 ملین یا 65 ارب روپے کا، اور کیا کیس ہے اس. لہذا وہ کیس اگر فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، آج نہیں تو کل فیصلہ آ جائے گا، پرسوں فیصلہ آ جائے گا. لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کوئی کنیکٹ نہیں ہوتا. چیزیں پھر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ان کی کنیکشن ہوتی ہے، لیکن کیس بہرحال بڑا کلیئر. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف سینٹ میں بھی کچھ حالات ہم اس طرح کے دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے احتجاج کیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کافی وہاں پر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے شبلی فراز اور احسن اقبال کے درمیان. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ہی جو فریقین ہیں وہ مذاکرات کے لیے کہیں نہ کہیں سنجیدہ نہیں ہیں. ماحول پارلیمان کا کہیں بھی ہو اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور یہی فورم ہوتا ہے پارلیمان کا. آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں. پارلیمنٹ کا پھر اگر وہاں پر بولنے کی پابندی نہیں ہے، وہاں پر اپنا ضمیر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، بولنے پہ پابندی ہے، تو پھر کیا فائدہ پارلیمان کا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی بجائے، توڑ پھوڑ کرنے کی بجائے، آپ روڈ بلاک کرنے کی بجائے، پارلیمان ہے آپ کے پاس اور آپ کی بڑی اکثریت ہے وہاں پر. یہ بھی نہیں ہے کہ 1-2 بندے ہوں جن کو دبا دیا جائے. قومی اسمبلی میں اگر 80-90 لوگ ہوں آپ کے، سینٹ میں بھی آپ کی 1/3 ہو آپ کے پاس، تو پھر اس سے زیادہ آپ کی پارلیمنٹ میں پاور کیا ہوگی؟ آپ کے پاس ایک صوبے کی پوری حکومت ہو، فار ایگزامپل پنجاب اسمبلی میں 110 MPs ہوں، تو وہی فورمز ہیں، انہی پہ آپ ایجیٹیٹ کریں، انہی پہ آپ آواز بلند کریں. قدغن نہیں لگائی جا سکتی. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی پارلیمنٹ میں آ کر بھی اگر وہ بات نہیں کوئی کر سکتا تو پھر پارلیمنٹ کا کیا فائدہ؟ پھر اگر بات کرنے کی اجازت پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس میں آئین بھی ایگزیمشن دیتا ہے کہ آپ پارلیمان میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. آبویسلی جو چیزیں ہیں یعنی روایات ہیں یا تہذیب ہے، اس سے ہٹ کے تو کوئی نہیں کہے گا، غیر قانونی بات کرنے کی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن آپ نے مطالبات رکھنے ہیں، آپ نے آواز بلند کرنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں، آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ 9 مئی جیسے حملے شروع کر دیں، تو وہ تو غیر قانونی ہے. پارلیمان میں تو بات کرنے کی اجازت ہے نا، آئین نے بھی یہ حق دیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 31 جنوری تک اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو کیا اس کے ممکنہ نتائج ہوں گے؟ پھر وہی بات ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا سول نافرمانی کی تحریک وہ چلائیں گے. نہ سول نافرمانی ہوگی، نہ کوئی تحریک ہوگی، نہ مذاکرات معطل ہوں گے، اور نہ ہی 31 جنوری تک کوئی معاہدہ ہوگا. بات پوری کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں. یہ بات چیت بھی چلتی رہے گی اور اسی طرح سے ہمیں یہ سین بھی نظر آتے رہیں گے. اچھی بات یہ ہے جو میں شروع میں بات کرنا ہوں، بڑی اہم بات یہ ہے اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم سے پہلے بھی متعدد بار اسی طرح کے راؤنڈز ہوئے مذاکرات کے، گو کہ آخری وقت میں پی ٹی آئی نکل گئی، لیکن بہت سارا جو 26ویں ترمیم کی ڈرافٹنگ تھی اس میں پی ٹی آئی کی پرپوزل بھی آئی، جو کہ اچھی بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 31 جنوری اگر گزر جاتی ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. نو، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ختم ہو گئے تو پھر جو کرنا تھا پی ٹی آئی وہ کر چکی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے عوام اس مذاکراتی عمل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں عوام کا بھی ایک پریشر ہے جو ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، بات ضرور کی جاتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں عوامی دباؤ جو ہے وہ مذاکرات کو آگے بڑھانے میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے؟ حکومت کو بھی اس بات کا ادراک تو ضرور ہے کہ ان مذاکرات کی بہت اہمیت ہے. یہی نقطہ میں بار بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں فلیکسیبلٹی آتی ہے.
पॉलिटिशियन जब मिल के बैठते हैं कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लिया करते हैं। पूरा पाकिस्तान चाहता है, हम खुद भी चाहते हैं कि ये हर वक्त का टकराव, हर वक्त का इंतशार, हर वक्त का तसादुम ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और बिलाखिर अगर पीटीआई ने ये समझा है कि टॉक्स में बैठना है तो बड़ी अच्छी बात है। सोसाइटी, अवाम, पाकिस्तान के लोग यकीनन उनकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात किए जाएं, इंतशार या तनाव कम किया जाए। हाँ, उसमें कितना कौन अमल करता है ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन आपने देखा 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो 9 महीने लग गए थे 18वीं तरमीम पर मुज़ाकरात के हवाले, कंसेंसस पैदा करने के हवाले से। ये शराइत नहीं हुआ करती कि 2 मुतालबे मानो और तहरीरी प्रूफ दो हमारे मुतालबात में पेशरफ्त का तो फिर हम अगला राउंड करेंगे। ऐसा नहीं होता टॉक्स में। ये तो फिर गन पॉइंट पे कभी मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप संजीदा हैं, तो फिर आपको मुज़ाकरात के तनाजुर में जो पर्सपेक्टिव होता है वो ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थ्योरी में। देख रहे हैं कि अब तक इस सिलसिले में कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं हो सकी है और पराचा साहब का भी इस हवाले से ही कहना है कि 31 जनवरी तक भी उन्हें मुज़ाकरात होते नहीं दिखाई दे रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नहीं आएगी और कोई एहतजाजी तहरीक भी उसका भी आगाज़ नहीं किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, इंसानी जिस्म की सेहत और कुव्वत का ताल्लुक बैलेंस खुराक और कुदरती ग़िज़ाई अनासिर से होता है। पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी थकन और बीमारियों से बचाव के लिए कुदरत ने हमें ऐसी नेमतें अता की हैं जिनके सही इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी सेहत बेहतर हो सकती है बल्कि हम ज़िंदगी भर कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि रात को सिर्फ 2 चीज़ें पानी में भिगोकर सुबह इस्तेमाल करने से किस तरह से आप अपने पट्ठों की कमज़ोरी को ख़त्म कर सकते हैं, जिस्म को इजाफी ताकत किस तरह से दी जा सकती है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे ऐसी ग़िज़ाओं पर जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वालिदैन इन ग़िज़ाओं को बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाएं तो उनकी सेहत सारी ज़िंदगी बेहतर रह सकती है और वो बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्ब नबवी हकीम अबू आमिर साहब, जो आज हमें कुदरती और रवायती तरीक़ों से सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के राज बताएंगे। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमें बताइएगा कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जिस तरह से अपने मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, जो अगर हम पानी में भिगोकर सवेरे इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतर है, हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन इस बात का भी हमने ख्याल रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर का कोई मरीज़ है या शुगर का कोई मरीज़ है तो उसे किन चीज़ों से परहेज़ करना है और एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट में से 2 ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनको ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही मुफीद साबित होती हैं। ठीक है। एक छुहारा, ठीक है, दूसरा मगध बादाम। ठीक है। बादाम और छुहारे ये ऐसी 2 चीज़ें हैं कि इनको रात को अगर पानी के अंदर डिप करके रख दिया जाए, सुबह निहार में खाया जाए तो इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि हर वक्त हर मरीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बादाम को भिगोया जाए, छुहारे को भिगोया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ के मरीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि छुहारे को भिगोकर इस्तेमाल करना चाहिए और मगज़ बादाम को भिगोकर छिलका उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मगज़ बादाम का जो छिलका है, ब्राउन छिलका, ये काबिज़ असर रखता है और इसके अंदर जो सफ़ेद गिरी है ये मुलय्यन तासीर की हामिल है। इसके अंदर जो रोगन है, तेल है, ऑयल है, ये आंतों के लिए इंतहाई मुफीद तरीन साबित होता है। लेकिन अगर कोई कब्ज़ का मरीज़ है तो उसको भिगोकर छिलका उतार कर खाना ज़रूरी है, वरना उसकी कब्ज़ में इजाफा हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई कब्ज़ का मरीज़ इस्तेमाल करना ही चाहता है बादाम, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बादाम का छिलका उतार कर वाइट गिरी इस्तेमाल करें। ठीक है। और अवाम के अंदर ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि अगर पानी के अंदर भिगो कर इस्तेमाल किए जाए बादाम तो उससे बादाम ठंडे हो जाते हैं। कोई नहीं ठंडे होते। अच्छा, ये गलत, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अवाम के अंदर ये बहुत फैली हुई बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं। मकसद सिर्फ उसका ब्राउन छिलका उतारना है। ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ के मरीज़ के लिए। और इसी तरह छुहारा है।
اگر قبض کا مریض ہے تو اس کو پانی کے اندر ڈپ کر کے چھہارا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر قبض نہیں ہے تو خشک بادام استعمال کرنے چاہیے, خشک چھہارے استعمال کرنے چاہیے, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 2 چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں, بٹ اگین اٹ ڈپینڈس کہ اگر کوئی مریض ہے اس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اس کے ساتھ پھر دودھ کا استعمال کریں اگر کوئی صرف طاقت کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو. ہاں, اگر دودھ کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے, بشرطے کہ نظام ہضم ٹھیک ہو. اگر نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے تو دودھ کا استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بھی آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم ہر ڈرائی فروٹ کو بھگو کر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ ڈرائی فروٹس بنانے کا بھی تو خدا کا ایک مقصد ضرور موجود ہوگا نا, کہ خشک میوہ جات ہیں ان کو دوبارہ سے بھگو کر کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ بھگونے کا مقصد صرف اور صرف اس کی طبیعت کے ساتھ میچنگ ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر تو وہ قابض ہے تو اس کا چھلکا اتار لیا جائے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کی تاثیر میں کوئی فرق آ جائے گا, کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جو طب کے ماہرین ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن سوشل میڈیا پر بہت سارا ایک طبقہ بیٹھا ہے کثیر تعداد میں, وہ طب کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے اور وہ لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں, وہاں پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو یہ تمام قدرتی چیزیں موجود ہیں ان کو آپ کسی سے پوچھ کر ہی یوٹیلائز کریں کہ بھگو کر استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح سے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ انجیر کے حوالے سے بہت کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کیا جائے, زیتون کے تیل میں بھگو کر استعمال کیا جائے. انجیر ملین چیز ہے. ملین کا مطلب ہے کہ آنتوں کو نرم کرے گی, اجابت نرم کر کے لائے گی. ٹھیک ہے. اگر انجیر کو بھی پانی میں بھگویا جائے گا تو اس کی تاثیر وہی رہے گی. ٹھیک ہے. تو پانی چونکہ جلدی معدے سے آنتوں میں اتر جاتا ہے اور آنتوں تک اس کے اثرات جلدی پہنچانے کا مقصد جب ہو تو اس وقت منقہ یا انجیر, ان دونوں کو پانی کے اندر, دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو, یہ چوائس ہے, ان کی تاثیر بھی ملتی جلتی ہے. تو ان کو پانی کے اندر بھگو کر اور وہ پانی پلایا جائے تاکہ جلدی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اب جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورا دن تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے, ان کو کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا نظام ہضم کیسا ہے. ٹھیک ہے. اگر نظام ہضم ٹھیک ہے تو ان کی غذا کے اندر کشمش, بادام اور دودھ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلی بیسس پر پھر وہ یوز کر سکتے ہیں. یہ روزانہ. کشمش میں اب جتنا میٹھا پایا جاتا ہے پھر شوگر کے مریضوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اس سے یا نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. شوگر کا مریض کشمش بادام کھائے, اس کو فائدہ ہوگا. یہ اس کی جو مٹھاس ہے وہ قدرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ مصنوعی مٹھاس نہیں ہے اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں پھر منع کر دیتے ہیں کہ فروٹس بھی کھا رہے ہیں تو بڑے ماڈریشن میں کھانے چاہیے. کشمش اور بادام آپ جو بتا رہے ہیں ڈیلی کتنی کھا لینی چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے پہلے جو بات کی ہے کہ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں, جو بھی ماہر معالج بتائے گا نا تو کسی وجہ سے بتائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر روکے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. ہر چیز ہر پیشنٹ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی اور ہر چیز ہر پیشنٹ کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہو سکتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تشخیص پر. جتنی اچھی تشخیص ہوگی اتنی اچھی تجویز ہوگی. اگر تشخیص میں کہیں خطا ہے تو تجویز میں بھی خطا ممکن ہے. ٹھیک ہے. حکیم ابو عامر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن رہیں گے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خاص طور پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بچے ہیں ان کی ڈائٹ میں ہمیں کون سی ایسی چیزیں ایڈ کرنی چاہیے کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ ایکٹیو رہیں, وہ صحت مند رہیں اور طاقتور بھی رہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, حکیم ابو عامر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے اور آپ کی صحت سے متعلق بات ہو رہی تھی, اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی صحت کے حوالے سے کہ ان کی صحت کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. حکیم صاحب, بریک میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرنے سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں اپنے والدین کو. ان کے لیے کیا ایسا حل ہے؟ کون سی ایسی چیزیں انہیں کھلائی جائیں جو انہیں ٹیسٹی بھی لگیں اور پھر اگلے دن ناشتے میں ان چیزوں کی ڈیمانڈ خود سے کریں؟
اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ان کو کوئی چیز نہ کھلائی جائے. ٹھیک ہے. پریشانی یہ ہے کہ سونے سے پہلے بچے کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں یا کوئی آئلی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, صبح ان کو بھوک نہیں لگتی, اور میں زبردستی کہتی ہیں کھاؤ کھاؤ ناشتہ کرو, دودھ پیو, کم از کم دودھ پیو. وہ کیسے پئیں؟ اگر ایسی صورت میں کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے, اسکول میں جا کے اس کو متلی آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ ڈسٹرب رہتا ہے, سر اس کا بھاری ہو جاتا ہے, ٹیچر کے سامنے اس کی توجہ کم پڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بچے کے نظام ہضم پر خاص توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی بھوک ہر وقت ہونی چاہیے, صبح دوپہر شام تینوں ٹائم اس کی بھوک صحیح ہونا چاہیے, اس کا نظام ہضم درست ہو. اور پھر آئیں ناشتے میں بچے کو انڈا لازمی دینا چاہیے, انڈا کھلانا چاہیے جس طرح بچہ پسند کرتا ہے, اور اس کے بعد 1 کپ دودھ اس کو دینا چاہیے. اگر بچہ دودھ کو پسند نہیں کرتا, نہیں پینا پسند کرتا, زبردستی نہ کی جائے. جو میں زبردستی بچے کو دودھ پلاتی ہیں, بچہ بھی پریشان ہوتا ہے, ماں بھی پریشان ہوتی ہے. زبردستی دودھ نہیں پلانا چاہیے, بلکہ بچے کا معدہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بچہ خود دودھ کی طلب کرے. بچہ دودھ کی طلب نہیں کرتا, کیا وجہ ہے؟ اس کا معدہ مانگ ہی نہیں رہا. معدہ مانگے گا تو بچہ طلب کرے گا, اور پھر وہ معدہ ہضم بھی کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسٹ ناشتہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈا ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انڈا ہونا, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ادرک انڈا کا سالن بنا دیا جائے, لیکن یہ روزانہ نہیں, 2 دن کے وقفے کے بعد یا کم از کم 1 دن کے وقفے کے بعد استعمال کرنا چاہیے. بوائل انڈا استعمال کیا جائے, یا جس طرح بچہ پسند ہے کرتا ہے اس طرح انڈا استعمال کرنا چاہیے. ادرک آپ نے اسپیسیفکلی کہا کہ وہ ایڈ کیا جائے, وہ بچوں کی امیونٹی کو کافی بہتر کرے گا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا نظام ہضم بھی درست رہے گا, بچہ ایکٹیو رہے گا, بچے کی سرگرمیاں ٹھیک رہیں گی, بچہ کلاس کے اندر اس کی سرگرمیاں صحیح رہیں گی. ادرک, تھوڑا سا ادرک کوٹ کر دیسی گھی کے اندر ہلکا سا فرائی کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر نمک اور ہلدی ٹچ کی جائے, انڈا ڈالا جائے, تو یہ بہترین ٹیسٹی سالن بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی بریک میں بھی جیسے میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈوں کی جو قیمت ہو چکی ہے, اگر کسی والدین کے 4-5 بچے ہیں وہ انڈے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیا متبادل ایسا ناشتہ ہے جو انڈے کی کمی کو بھی پورا کر دے اور لوگ دوسرا ناشتہ بھی کوئی کر سکیں؟ اگر ادرک انڈے کا سالن بنا لیا جائے تو یہ 1 انڈا 2 بچے بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کی بجائے 3 بچے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف جیسے بچوں کی خوراک میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آج کل یہ کانسیپٹ نہیں رہا, ہم انہیں شہد نہیں کھلا رہے ہیں, ہم انہیں دیسی گھی نہیں کھلا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ پر ہم نے لگایا ہوا ہے. ان چیزوں کو کس طرح سے ان کی خوراک میں ایڈ کیا جائے؟ بچوں کی خوراک میں سب سے جو ضروری چیزیں ہیں ڈرائی فروٹس میں سے, وہ کشمش ہے, بادام ہے, کھجور ہے. ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز بچوں کی خوراک کے اندر ضرور شامل کرنی چاہیے. اگر ناشتے میں نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں, ان کے لنچ باکس میں یہ چیزیں رکھ دینی چاہیے, اور بچے کی سوچ میں یہ چیز داخل کر دینی چاہیے کہ اس سے جسم کو بھرپور توانائی ملتی ہے, اس سے زیادہ انرجی ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی خاص دیسی نسخہ آپ تجویز کر دیں تمام لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی, جس سے صحت عمومی طور پر سب کی ہی بہتر رہے؟ سب سے بہترین چیز کھجور ہے. نو ڈاؤٹ. کھجور گھر میں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں کھجور نہیں ہے اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں. برکت والی چیز ہے. کم از کم 1 کھجور تو بچے کو روزانہ دینی چاہیے, اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ بیس پر کھجور کی جو انرجی ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پوری توانائی فراہم کرے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کھجور کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے یا کوئی اسپیسیفک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی کھجور ذرا بیسٹ ہے؟ ہاں, اگر تو کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ایرانی کھجور, اس میں مٹھاس کم ہے, وہ استعمال کرے. اگر شوگر پیشنٹ نہیں ہے تو شوگر کی جو بھی کھجور کی جو بھی قسم میسر ہو سکے وہ استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بچے ہیں جو پھر فاسٹ فوڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے ہیں, یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ ان کے کتنے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ فاسٹ فوڈ کے سب سے زیادہ نقصانات جو شروع ہوتے ہیں وہ معدے سے ہیں. ٹھیک ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ساری طبیعت میں جو حصہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا,
اور بچے کی ذہنی توانائی وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے کا معدہ متاثر ہے، اس نے کھانا صحیح طرح نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا صحیح طرح، وہ کلاس میں بیٹھا ہے اور کون سی بھی دوڑنے لگانی ہیں، بیٹھنا ہی ہے، بیٹھتے وقت بار بار گیسیں پیدا ہوں گی، وہ دماغ کی طرف چڑھیں گی، اعصاب متاثر ہوں گی، یہ گیسٹرک ایشو یہ بنیں گے اور بچے کی توجہ پوری طرح نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ کو پیچھے رکھا جائے، اور فاسٹ فوڈ میں تو کہوں گا کہ صرف اور صرف سنڈے کے سنڈے چھٹی والے دن ہی استعمال کروانا چاہیے، ورنہ نہیں استعمال کروانا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر طب نبوی حکیم ابو عامر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور امید کرتے ہیں تمام تر باتیں یہ آپ سب کے لیے کافی مفید رہی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔